आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में सभी का स्वागत है जी। मयंक जी हैं, एक्स मुस्लिम नसीम जी हैं। नसीम जी आदाब, मेरी आवाज़ ठीक है क्या, बताइए आप? वॉइस क्लियर है मेरी जी? अ, कितना जी, सचवाला जी आदाब। हाँ हेलो सचवाला जी, हम लाइव है सर। जी। आदाब अच्छा, सर। लाइव है। अच्छा, आदाब, कैसे जी हैं भाई? जी सर, अच्छा, एकदम बढ़िया हूँ आज सर। हम सूरे माइदा की आयत नंबर 27 से शुरू करेंगे। जी अब तक जो बातें हुई हैं, अब यहाँ एक बिल्कुल नई नौइयत की बात शुरू हो रही है। इसमें कहा गया, वत्लु अलैहिम नब अबनई आदम बिल हक़ इज़ क़र्रबा क़ुरबानन फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र क़ाल लअक़्तुलन्नक क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। और ज़रा इन्हें आदम के दो बेटों का किस्सा भी बेकम मुकास्त सुना दो। जब उन दोनों ने कुर्बानी की तो इनमें से एक की कुर्बानी कबूल की गई और दूसरे की न की गई। उसने कहा, मैं तुझे मार डालूंगा। इसने जवाब दिया, अल्लाह तो मुत्तकियों ही की नज़रें कबूल करता है। अल्लाह जो है, मुत्तकी जो होते हैं ना, उनकी नज़र कबूल करता है। अच्छा, इसके फुटनोट में लिखते हैं, यानी तेरी कुर्बानी अगर कबूल नहीं हुई तो ये मेरे किसी कसूर की वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से है कि तुझ में तकवा नहीं है। लिहाजा मेरी जान लेने के बजाय तुझको अपने अंदर तकवा पैदा करने की फिक्र करनी चाहिए। अब ये आदम के दो बेटे, एक फर्जी कहानी है। अब जो कुरान के लिखने वाले ने कहीं से कहीं सुनी होगी, तो उस कहानी को यहाँ कुरान में शामिल कर दिया। ये बात है जी। हिंदी में क्या कह रहे हैं? इसमें फुटनोट है सचवाला जी। हाँ, फुटनोट हमने अभी पढ़ा है ना, एक ही फुटनोट था, वो हो गया उसमें, अच्छा, छोटा सा हिंदी है। वाले कह रहे तथा उनमें आदम के दो पुत्रों का सही समाचार सुना दो। जब वे दोनों ने एक उपायन कुर्बानी प्रस्तुत की तो एक से स्वीकार की गई तथा दूसरे से स्वीकार नहीं की गई। उस दूसरे ने कहा, मैं अवश्य तेरी हत्या कर दूंगा। उस प्रथम ने कहा, अल्लाह आज्ञाकारियों ही से स्वीकार करता है। अच्छा सचवाला जी, ये जो वाकया सुनाया जा रहा है, इसमें इनविन तीन चार ही लोग हैं पूरी दुनिया में, आदम और उसके दो तीन बेटे। अब वो उसमें आज्ञाकारी कौन थे और अवज्ञा करने वाले कौन थे, जो अल्लाह ये कह रहा है कि अब मैं सिर्फ। जी हाँ, जी हाँ, असल में बात यही है। चलो ठीक है भाई, 150, 100, 200, 400, 500 थे होंगे। अब अगर उतने भी अगर देखा जाए तो ये कहानी ऐसे बयान की जा रही है जैसे कि अब, अच्छा, पहले तो आदम इंसान अव्वल है कुरान के मुताबिक, ठीक है, और आदम के दो बेटों की कहानी इसमें सुनाई जा रही है। अच्छा, अब ये जो इसमें कत्ल की बात आगे चढ़ के आगे इसमें जो आई है, इसमें कत्ल वाली बात, तो इंसानी तारीख का सबसे पहला कत्ल है ये बताया जाता है। अब हमारे उलमा यही कहते हैं कि इंसानी तारीख का सबसे पहला कत्ल ये इस मौके पर जो है यानी वाक़ हुआ था। तो अब आपका सवाल तो बिल्कुल वाजिब है कि अब इसमें कौन मुत्तकी हैं और कौन गैर मुत्तकी कैसे पहचानेंगे। अब असल में ये कहानी सुनाने का भी मकसद ये है कि इस कहानी के जरिए से ये कहानी जो लोग सुन रहे हैं उनके जहनों में ये बात डाली जाए कि देखो भाई, मुत्तकी और फिर जो है ये कत्ल करने वाले या फिर बुरे लोग और अच्छे लोग तो शुरू से रहे हैं, ये जताना इससे मकसूद है। कहानी बहरहाल कहानी है, लेकिन कुरान में जो है चूंकि ये बात आ गई तो कुरान के मानने वाले ये समझते हैं कि ये बिल्कुल रियलिटी है। अरे भाई, ऐसा खुद भी किसी के पास कोई सबूत नहीं है। कुरान ने भी या कुरान के बोलने वाले ने कहीं से सुन लिया ये किस्सा, सुनकर जो है अपनी किताब में शामिल कर दिया। इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, फुटनोट में आयत कह नंबर रही है, जी। भाष्यकारों ने इन दोनों के नाम काबिल और हाबिल बताए हैं। हाँ, हाबिल और काबिल जो है बताया जाता है, लेकिन खैर कुरान में तो ये लफ्ज नहीं आए, लेकिन हमको तफसीरों में ये दो नाम मिलते हैं। सही।
अच्छा, अब आयत नंबर 28 में कहा गया, लइम बसत्ता इलैया यदका लितक़्तुलनी मा अना बिबासितिन यदी इलैका लिअक़्तुलक इन्नी अख़ाफुल्लाह रब्बल आलमीन। अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए हाथ उठाएगा तो मैं तुझे कत्ल करने के लिए हाथ ना उठाऊंगा, क्यों कि मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरता हूं। अब इसके फुटनोट में लिखते हैं, इसका यह मतलब नहीं है कि अगर तू मुझे कत्ल करने के लिए आएगा तो मैं हाथ बांध कर तेरे सामने कत्ल होने के लिए बैठ जाऊंगा और मुदाफियत ना करूंगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि तू मेरे कत्ल के दरपे होता है तो हो, मैं तेरे कत्ल के दरपे न हूंगा। तू मेरे कत्ल की तदबीर में लगना चाहे तो तुझे इख्तियार है, लेकिन मैं ये जानने के बाद कि तू मेरे कत्ल की तैयारियां कर रहा है, ये कोशिश न करूंगा कि पहले मैं ही तुझे मार डालूं। यहाँ ये बात समझ लेनी चाहिए कि किसी शख्स का अपने आप को खुद कातिल के आगे पेश कर देना और जालिमाना हमले की मुदाफियत न करना कोई नेकी नहीं है। अलबत्ता नेकी यह है कि अगर कोई शख्स मेरे कत्ल के दर पे हो और मैं जानता हूं कि वो मेरी घात में लगा हुआ है, तब भी मैं उसके कत्ल की फिक्र न करूं और इसी बात को तरजीह दूं कि जालिमाना इक़दाम उसी की तरफ से हो, न कि मेरी तरफ से। यही मतलब था इस बात का जो आदम अलैहिस्सलाम के इस नेक बेटे ने की। अच्छा, जब यही बात है तो फिर यानी इस्लाम के पैगंबर और फिर जो है कुरान में जो बार बार ये इक़दामी जंगों की बात आ रही है, खुद सूरह तौबा में आप देख लेते हैं कि इतनी ग्राफिक डिटेल के साथ मुशरिकों के कत्ल का हुक्म दिया गया। फिर उसका क्या मतलब बनता है हमारे मौदूदी साहब? भाई जो है कुरान में कितनी ऐसी आयतें हैं जिसमें इक़दामी जंग, इक़दामी कत्ल के जो है अहकाम है, हुक्म है। जी जनाब बोलिए। ये देखिए, ये पहला इंसान है जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया, उसमें फिर रूह फूंकी, फिर उसकी पसली से हवा बनाई, फिर उनकी औलादें हुई। मतलब ये पहली जनरेशन है ये। जी और बिल्कुल। ये इस्लाम का जो तस्वुर है इंसान कैसे बना और इंसानियत कैसे पनपी दुनिया में, उसका तस्वुर है ये। और उसमें पहले दो बेटे ही मर्डर की बात शुरू कर दी इन्होंने, हत्या करने की बातें शुरू कर दी इन्होंने। एक कह रहा मैं करूंगा, दूसरा बोल रहा मैं तेरी हत्या नहीं करूंगा, मैं पालनहार से डरता हूं। मतलब डे वन से, पहले नबी से लेके तो आखिरी इंसान की वो जो आपने कम्युनिटी टाइप बनाए थे ना, एक इंसान अपना हाथ भी लड़ रहा उससे, तो ये हत्या और मर्डर इसके अंदर ही है, मतलब इसके खमीर में इस्लाम का जो है, हाँ, उसके साथ साथ चल रहे हैं, समझो इस्लाम के साथ चल रहे हैं। सही बात है। तो अब इसमें ये कहा गया, तो हिंदी में क्या कह रहे हैं? यदि तुम मेरी हत्या करने के लिए मेरी ओर हाथ बढ़ाओगे तो मैं भी तुम्हारी ओर तुम्हारी हत्या करने के लिए हाथ बढ़ाने वाला नहीं हूं। मैं विश्व के पालनहार से डरता हूं। इसमें फुटनोट दे रहे हो। फुटनोट में कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो भी प्राणी अत्याचार से मारा जाए तो आदम के प्रथम पुत्र पर उनके खून का भाग होता है, क्योंकि उसी ने प्रथम हत्या की रीति बनाई है। सही अल बुखारी, सही अल मुस्लिम। अच्छा, आयत नंबर 29, इन्नी उरीदु अन तबूअ बिइस्मी व इस्मिका फतकून मिन अस्हाबिन नार वज़ालिका जज़ाउज़ ज़ालिमीन। मैं चाहता हूं कि मेरा और अपना गुनाह तू ही समेट ले और दोज़खी बन कर रहे, जालिमों के जुल्म का यही ठीक बदला है। अब इसके फुटनोट में लिखते हैं, यानी बजाय इसके कि एक दूसरे के कत्ल की सही में हम दोनों गुनहगार हों, मैं उसको ज्यादा बेहतर समझता हूं कि दोनों का गुनाह तन्हा तेरे ही हिस्से में आ जाए। तेरे अपने कातिलाना इक़दाम का गुनाह भी और इस नुकसान का गुनाह भी जो अपनी जान बचाने की कोशिश करते हुए मेरे हाथ से तुझे पहुंच जाए। अब बहरहाल अब ये कहानी का एक हिस्सा है, तो इसमें इस तरह से ये बात कहानी की तौर पर बताई जा रही है। जी, हिंदी में क्या कह रहे हैं? मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हत्या के पाप और अपने पाप के साथ फिरो और नारकी हो जाओ, और यही अत्याचारियों का प्रतिकार बदला है।
अच्छा, क्या दो लोग क्या एक दूसरे पे अत्याचार करेंगे? कोई समाज नहीं है, कोई कम्युनिटी नहीं है, कोई देश बना हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं। एक माँ अत्याचार आ है, एक गया। बाप है, एक माँ बाप की बेटे है। अब उसमें जो है ये सारे किस्से हो रहे हैं। अब जरा आप अंदाजा लगाइए, इस पूरी जमीन पर यानी जो अकीदा मुसलमानों का है, या जो जो अकीदा आदम को लेकर जो है जो अकीदा बनाया गया, आप थोड़ा सा इमेजिन करें कि इस पूरी जमीन पर कुल मिलाकर ये चंद इंसान हैं। आदम है, फिर उसकी जो है उसके अंदर से पैदा की गई उसकी बीवी है, और फिर इन दोनों से जो है जो नस्ल चली, यानी कई मर्द कई औरतें बनाई गई। यानी कुरान तो यही बयान कर रहा। कुरान में जो इवोल्यूशन कहा जाता है उसका कोई दूर तक भी जो है कोई हमको इसका जो है कोई सबूत नहीं मिलता। इंसानी इवोल्यूशन या फिर जो है इस जमीन पर जिंदगी का जो इवोल्यूशन हुआ है उसको लेकर आपको जो है कुरान में इसका कोई दूर तक जिक्र तक नहीं मिलता। गोया कि कुरान इवोल्यूशन के हवाले से कोई इल्म नहीं रखता, कोई इल्म नहीं, सिरे से नहीं कोई इल्म है। अब अगर इस सिलसिले में कोई भी जो है साहिब इल्म आकर मुझसे बात करे, और वो अगर किसी का दावा है कि हाँ कुरान में इवोल्यूशन है, तो मैं उससे अपने सवालात उनके सामने रखूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि भाई कुरान की कौन सी आयत से आप इवोल्यूशन का जो है इसमें सबूत देना चाहते हो, जरा बताओ। मैं हैरान हो जाता हूं कि हमारे क्या नाम जावेद अहमद गामिदी साहब भी ये कुरान से इवोल्यूशन साबित करने की कोशिश करते हैं। मैं अच्छा सबूत कुछ भी नहीं देते, कोई एक भी आयत पेश नहीं करते, सिर्फ कहते हैं कि हाँ कुरान से साबित है। वो इसलिए कहते हैं कि अब उनको यानी आम लोगों में या फिर अहले इल्म के दरमियान में बैठना है ना भाई, तो वहां उनका सर नीचे ना हो, इस तरह से सिर्फ ये जो है इस तरह की एक फजूल और बेबुनियाद बात कह देते हैं। हालांकि कुरान की कोई एक भी आयत से इवोल्यूशन जिसे कहा गया है, इल्मी तौर पर जिस अमल को इर्तिका या अमल इर्तिका कहा गया है, उसका कोई सबूत कुरान से नहीं मिलता, बिल्कुल नहीं मिलता। तो ये हो गई आयत नंबर। अच्छा, आयत नंबर 30 में कहा गया फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अखीही फ़क़तलहु फ़अस्बह मिनल खासिरीन। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल इसलिए आसान कर दिया। आखिरकार उसके नफ्स ने अपने भाई का कत्ल उसके लिए आसान कर दिया, और वो उसे मार कर उन लोगों में शामिल हो गया जो नुकसान उठाने वाले हैं। अरे भाई उस वक्त तो अभी कोई नुकसान उठाया भी था ना, नुकसान उठाने वालों में तो लोग कैसा ही शामिल नहीं हो गया? जब तो लोग है ही नहीं तब। इस पूरी जो है पूरे अर्ज पर सिर्फ इन्नी मिन्नी चंद लोग हैं। अब फिर अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि जो है नुकसान उठाने वालों में से हो गया। भाई कौन उठाया नुकसान इससे पहले? ये पहला तो शख्स है ना। अजीब एक कहानी का अंदाज है। कहानी इसी अंदाज में देखें आप, जो है कोई बुढ़िया एक अपने बच्चों, अपने पोतों, अपने नवासों को, नवासियों को जो है जब अगर कोई घर की दादी अम्मी या नानी अम्मी कोई कहानी सुनाते हैं ना, तो उनकी कहानी में यही अंदाज होता सुनना। अब वो कहानी के एक एक लफ्ज को लेकर आप कोई इल्मी तहकीक नहीं कर सकती, सिर्फ कहानी है, किस्सा है। जी जी जनाब। ये हत्या के पीछे भी साजिश होंगी सच वाला जी, एक भाई को दूसरे भाई के खिलाफ। ये यहूदी ने तो आरएसएस के लोग भड़काए होंगे ये। हाँ हाँ ऐसे ही लगता है, लगता तो ऐसे ही है जी। हिंदी में क्या करें। अतः उसने स्वयं को अपने भाई की हत्या पर तैयार कर लिया और विनाशों में से हो गया। अच्छा, उसके बाद आयत नंबर 31। अब ये आयत आ गई, देखिए वही कब्बे वाली। इस आयत में कहा जा रहा है फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखीह क़ाल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हाज़ल गुराबि फउवारी सौअत अखी फअस्बह मिनन नादिमीन। अच्छा, फिर क्या हुआ? अल्लाह ने एक कव्वे को भेजा। अब देखिए अल्लाह मियाँ का काम क्या है। अल्लाह मियाँ ने जो है एक कव्वे को भेजा जो जमीन खोदने लगा था। अब अच्छा, कव्वा क्या कर रहा? जमीन खोद रहा है। अब आप सोचिए कि कहानी का क्लाइमेक्स कैसा है। अब अल्लाह ने अब ये ऊपर की बात सुना दी गई ना भी। अब उसके बाद क्या हुआ? फिर अल्लाह ने कव्वे को भेजा। हाँ, यानी वो मर्डर हो गया ना भी। अब मर्डर होने के बाद यानी अब अल्लाह ने कव्वे को भेजा। अच्छा, कव्वा क्या कर रहा? जमीन खोद रहा था ताकि उसे बताए कि अपने भाई की लाश कैसे छुपाए। ये देखकर वो बोला मुझ पर अफसोस,
یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس ہو مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ یعنی کیا یار یہ عجیب معاملہ ہے۔ اب اس پہ فٹ نوٹ بھی لکھتے ہیں مودودی صاحب، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کے ذریعے آدم کے اس غلط کار بیٹے کو اس کی جہالت و نادانی پر متنبہ کیا۔ اچھا کیسا متنبہ کیا ہوں گا بھائی؟ ابھی تو وہ جو ہے وہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ابھی بول چال کا بھی کچھ بھی نہیں ہے، اور پھر جو ہے وہ کیسے سمجھے ہوں گے؟ ابھی کچھ بھی نہیں، ابھی دنیا تو ابھی کچھ جانتے ہی نہیں وہ لوگ۔ اچھا، اور جب ایک مرتبہ اس کو اپنے نفس کی طرف توجہ کرنے کا موقع مل گیا تو اس کی ندامت صرف اسی بات تک محدود نہ رہی کہ وہ لاش چھپانے کی تدبیر نکالنے میں کوے سے پیچھے کیوں رہ گیا، بلکہ اس کو یہ بھی احساس ہونے لگا کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے کتنی بڑی جہالت کا ثبوت دیا ہے۔ یہ بات کا فقرہ کہ وہ اپنے کیے پر پچھتایا اسی مطلب پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں، یہاں اس واقعے کا ذکر، اچھا یہ واقعہ کہہ رہے ہیں یار جو ہے کہانی ہے، صرف کہانی ہے۔ واقعہ کا مطلب ہوتا ہے کہ واقعی اس کے ثبوت، اس کے وقوع ہونے کا کوئی ثبوت ہو۔ ثبوت کچھ بھی نہیں ہے، قصہ ہے بس، خالی جو ہے اس طرح کی ہوا میں جو ہے چھوڑا گیا ایک تیر ہے۔ اچھا مودودی صاحب کو اپنے اس واقعے کے ثبوت کے لیے کہاں جانا پڑا؟ بائبل میں۔ اچھا یہاں اس واقعے کا ذکر کرنے سے مقصد یہودیوں کو ان کی اس سازش پر لطیف طریقے سے ملامت کرنا ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جلیل القدر صحابہ کو قتل کرنے کے لیے کی تھی۔ ملاحظہ ہو اسی صورت کا حاشیہ نمبر 30۔ دونوں واقعات میں مماثلت بالکل واضح ہے۔ یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ان امیوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمایا اور ان پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا۔ اچھا کیا ثبوت ہے بھی پرانے اہل کتاب کو رد کر دیا اور ایک جو ہے نیا بنی اسماعیل کو کھڑا کیا؟ اس کا ثبوت کیا ہے مودودی صاحب آپ کے پاس؟ بھئی خود آپ کا یہ ثبوت کم سے کم قرآن سے بھی تو کم سے کم ثابت کر دو، کوئی ایک آیت سے ثابت کرو کہ پرانے جو ہے سلسلے کو چھوڑ کر، یعنی ان سے بنی اسرائیل سے جو ہے ہٹا کر اب بنی اسماعیل کو جو ہے اس کی ذمہ داری دی گئی، اس کی ذمہ داری سونپی گئی۔ کوئی آیت ہے مودودی صاحب آپ کے پاس اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے؟ قرآن کی کوئی ایک بھی آیت جو ہے مودودی صاحب کی تائید میں نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت نہیں۔ اچھا سراسر جی، اگر وہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو اگر وہ نہیں چھپاتا، سمجھو کوہ اس کو نہیں بتاتا لاش کیسا چھپاتے، جی تو وہ کیا ہوتا اس میں؟ کیا ایف بی آئی وہاں آ جاتی؟ کیا سی آئی ڈی آتی؟ کرائم سین کو وہاں پروٹیکٹ کرتے؟ فورنسک لیب والے کون؟ کیا آنے والا تھا؟ کیا ہونے والا تھا؟ نہیں عجیب۔ اب دیکھیں یوں تو اللہ میاں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شہد کی مکھی کو بھی وہی کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے اللہ میاں کا طریقہ کیا ہے دیکھیے، اتنے اہم کام کے معاملے میں اللہ جو ہے کوے کو بھیجا۔ اچھا اب سوال یہ ہے کہ کوا ایک زمین کو کھودنے لگا، تو زمین کو کھودنے لگا تو یہ بات اس آدم کے بیٹے کے ذہن میں نہیں آئی، یا پھر کوا ایک مردہ کوا لا کر جو ہے اس کو زمین کھودنے لگا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی بات یہاں پر۔ زمین کھودنے لگا کہ کیا مطلب ہے؟ اس سے جو ہے آدم کا بیٹا یعنی کوا، اگر زمین کوا کوئی انسان کا نام ہے، کوئی انسان ہے کہ اگر وہ کھود رہا تو سمجھ انہیں زیادہ چونچ سے ایسا مارا ہوں گا تو آپ ذرا سوچئے کہ کوا زمین کو کیسے کھودتا؟ کیا کوے کی چونچ میں بلڈوزر ہے، کوئی پھوڑا ہے، کوئی سبل ہے؟ کیسے کھودتا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوا چونچ مارا تو ایک دو بار چونچ مارا ہوں گا، تو اب اگر اس کا جو آدم کا یہ بیٹا خالی کوا چونچ مارا زمین پر تو اس کو سمجھ میں آ گیا، ارے بھائی یہ اتنی سوجھ بوجھ تو جو ہے وہ اس کے اندر تو تھی ہوگی نا، بھی کیا کرنا ہے اب اس کو جو ہے اس لاش کو چھپانا۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ اس کو چھپانا ضروری کیوں ہے؟
کیوں ضروری ہے؟ یہ چھپانا تو آج کے دور کی بات ہے نا، کوئی اگر ہاں، خون کر دے تو پولیس سے کوئی بچنے کے خون لیے کر دے، چھپائے گا. کوئی جو ہے باقاعدہ یعنی انویسٹیگیشن، کوئی جو ہے پوری ٹیم آئے گی، وہ پکڑا جائے گا، اس کو جو ہے یہ اس کے لیے چھپاتا ہے آدمی، ہے نا. اب ظاہر بات ہے ابھی تو جنگل میں اگر مان لو کوئی جانور مر گیا تو اس کو کوئی چھپاتا ہے؟ کوئی نہیں چھپاتا، وہ کیونکہ وہاں پر تو سڑتا کوئی ہے ڈیکے نہیں ہوتا ابھی. ختم ہو جاتا ہو. ہاں، تو اب یہ دیکھیں، یہ کہانی میں جو ہے جو اب ایسا ہے، کہانی جو ہوتی نا اس کو علمی طور پر جانچا پرکھا نہیں جا سکتا. کہانی صرف ایک کہانی ہوتی ہے، اور پھر قرآن کا لکھنے والا کہیں سے جو کہانی چڑا کے لایا ہے نا، تو ظاہر بات ہے جہاں سے ملی وہ چرایا اور اپنی کتاب میں شامل کر دیا. اب یہ بدھو لوگ جو ایمان والے ہیں، اس کی ایک ایک بات کو بہو چڑھا کر، آنکھیں کو کھول کر، وہ جو ہے کیا کیا کر کے تماشے کر کے پڑھتے ہیں یار، یہ اتنی فضول باتوں کو، ایسی خرافاتی باتوں کو. بھئی کوا جو ہے زمین کیسے کھودتا، مجھے بتاؤ ذرا، کیسے کھودتا؟ اب اگر کوا زمین پر چونچ مارا تو اس سے یہ آدم کا یہ بیٹا کیسے پہچان لیا کہ جو ہے اب میں یہ، چونکہ یہ زمین کا گڑھا کھودا. اچھا کوا کوئی گڑھا کھودتا ہے؟ کھودتا ہے؟ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اب اس سے اب یہ ایسے جتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ کوا جو ہے کسی انسان کا نام ہے، اور وہ انسان زمین کو جو ہے کوئی گڑھا کھود رہا. بھئی ایک آدمی، ایک اچھا کوا انسان ان کو کو جو ہے سکھانے دفن کے کرنے لیے کے اللہ لیے تعالیٰ یا گاڑنے کوے کے کے لیے پاس بھی ایک لاش دیا تھا. اب یہ عجیب بات ہے یار، کیسا پہچانی گا انہیں؟ یہاں پر جو الفاظ آئے ہیں، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، پس اللہ نے بھیجا، یعنی اوپر جو ہو گیا نا، یہ قتل جو ہو گیا، قتل ہو جانے کی فوری بعد اب یہاں پر فا کا حرف آیا ہے، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کھود رہا ہے، لِيُرِيَهُ، تاکہ وہ اس کو دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ. اچھا کیسے دکھائے گا بھی وہ کوا، کیسے دکھائے گا؟ تاکہ وہ دکھائے، تاکہ کوا اس کو دکھائے، کیسے چھپائے؟ اچھا یہاں سوءت کا مطلب اصل میں ہوتا ہے شرمگاہ. اب مگر وہ اس کے معنی یہاں پر لاش کے کر رہے ہیں. یہی لفظ آگے جا کر جو ہے ہم کو سورہ اعراف میں، سورہ اعراف میں یہ لفظ آتا ہے آدم اور حوا کے حوالے سے. تو وہاں پر یعنی مطلب وہ اپنی لیوریہما سوآتہما، تو تاکہ وہ جو ہے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. یعنی مطلب ان سے آدم سے کہا گیا تھا نا، آدم اور حوا سے، کہ فلا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، کہ فلاں درخت کے قریب نہ جاؤ، اگر تم جاؤ گے تو تم جو ہے تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن کیا ہوا، ابلیس کے جو ہے یہ شیطان کے بہکانے سے وہ جو ہے وہاں چلے گئے. تو اب کیا ہو گیا، تو وہ ان کی شرمگاہیں کھل گئی. تو اب وہ کیا ہے، مطلب جنت کے پتوں سے اپنی شرمگاہوں کو چھپانے لگے. یہ الفاظ وہاں آئے ہیں، وہاں پر بھی یہی لفظ ہے، مگر وہاں یہاں جو ہے اب یہ لاش کی بات کر رہے ہیں اور وہاں پر کچھ اور مطلب لیا جا رہا ہے. لیکن یہ لاش کی مطلب کوے کی لاش کی، کوے کی شرمگاہ. اب عجیب معاملہ ہے یار، عجیب معاملہ ہے. تو یہاں وہ جو ہے وہ کوا زمین کو کھود رہا ہے تاکہ دکھائے اس کو اپنے بھائی کی لاش. یہاں پر اصل میں بھائی کی شرمگاہ ہونا چاہیے. اگر یہ لاش ہے تو پھر وہاں آدم اور حوا کی بھی لاش ہونی چاہیے. وہاں شرمگاہ کیسے ہو گیا، ہے نا؟ اور وہاں پتوں سے چھپا لیے، وہاں پتوں سے چھپا رہے ہیں سب. دیکھیں یار کیا کیا جو ہے فضولیات ہے. اچھا، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی. ارے بھئی یہ جو ہے میں تو ہائے افسوس، میں تو اتنا بھی گیا گزرا ہو گیا کہ میں کہ جو ہے اپنے بھائی کی جو ہے کی لاش کو چھپا بھی نہیں پایا. یعنی وہ چھپانے کے معاملے میں اس کوے سے بھی جو ہے گیا گزرا ہو گیا، اور پھر بہت پچھتایا. نہیں اب آپ دیکھیے کہ یہ ساری باتیں جب وہ پچھتانے بھی جو ہے یہ جو عمل ہے، اگر اس انسان میں، آدم کے اس بیٹے میں
پچھتاوے کا بھی جو ہے عمل ہے، اور وہ اتنے اشارے سے سمجھ بھی رہا ہے، تو اس کو اتنی بات سے میں سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے ٹھیک ہے بھئی، اگر میں اس بھائی کو میں نے قتل کیا ہے تو اس کو زمین کے اندر جو ہے گاڑ دینا چاہیے. جب اس کو نہیں سمجھ میں آیا. اچھا اب سوال یہ ہے کہ گاڑنا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ ابھی عام طور پر جو ہے چھپایا اس لیے جاتا ہے کہ وہ اپنے جرم میں پکڑا نہ جائے. عجیب جو ہے انداز. اچھا پھر ہمارے علماء یعنی اس قرآن کی اس آیت کو بیس بنا کر وہ جو انسان کو یا پھر مسلمان کو دفن کرنے کی جو ہے نا، وہ اس آیت کو بیس بناتے ہیں. حالانکہ اس میں دفن کا کوئی جو ہے ذکر ہے، اور نہ جو ہے تجہیز کا کوئی ذکر ہے، نہ تکفین کا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ نماز جنازہ کا. نہ نماز جنازہ ہے، نہ تجہیز ہے، نہ تکفین ہے. جی تدفین کا پورا ڈیٹیل بتایا ہوا ہے بولتے نا، بہت سے اسکالرز بولتے ہیں یہ اسی کو بولتے ہیں. اچھا یہی آیت ہے، یہی آیت ہے، یعنی اس میں اسی آیت میں جو ہے وہ کہا گیا ہے. اب بولیے جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت. پھر اللہ نے کوا بھیجا جو بھومی کورید رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کے شو کو کیسے چھپائے. اس نے کہا مجھ پر کھید ہے، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کا شو چھپا سکوں. پھر بڑا لجت ہوا. کیا بات، وہاں پچھتایا، یہاں لجت ہوا. ہاں اچھا اب آیت نمبر 32 میں کہا گیا ہے. سچ والا اب یہ بات جی یہ تراوی میں پڑھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. سویڈن میں اگر اس کا پیج کوئی جلا دے تو اس کے ساتھ میں بڑے احتجاج. پورا سویڈن کو جلا دینا ہے بھائی. نہیں بھائی یہ ہوا تو پورے سویڈن کو جلا دینا ہے. ہاں ایسی باتوں کو لے کر. اچھا اب آپ دیکھیے ہم اب تک تقریباً ابھی کتنے 88 90 کے جو ہے قریب ہو گئے ہمارے ایپیسوڈز. ہم 5 پارے جو ہے پڑھ چکے ہیں، اب 6واں پارا چل رہا ہے. ابھی تک کوئی ایسی بات جہاں آپ رک کر سوچ میں پڑ جائیں ہاں یار یہ واقعی یہ بات ایسی ہے کہ کسی خالق کائنات کی طرف سے ہوگی، اس پر ہم کو دوبارہ غور کرنا چاہیے. کوئی آپ کو ایسی کوئی چیز ملی اب تک؟ ملی؟ نہیں ایک بھی چیز نہیں ملی ابھی تک، اور ہم ایمانداری سے اس کو سرچ کر رہے. ملے گی تو ہم ضرور بولیں گے. نہیں بھائی سرچ کریں، ہم ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کو پڑھ رہے ہیں نا بھائی. اور پھر ان کے علماء، ان کے جو ہے جو بڑے بڑے جو ہے جو نامور جو ترجمہ نگار ہیں، انہی کے ترجموں کو پڑھ رہے ہیں، اس کے فٹ نوٹ کو بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی تفسیروں کو بھی پڑھ رہے ہیں، دنیا کو بتا بھی رہے ہیں. اور پھر ہماری جو سوچ ہے اس میں ہماری عقل کیا بتا رہی ہے وہ باتیں تنقیدی جائزہ سب کچھ ہم دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، ہے نا. اچھا سچ والا جی یہاں پہ ایولیوشن فیل ہو جاتی پوری، کیونکہ انسان پورا بنا بنایا موجود ہے تو اس کے سامنے کوا موجود ہونے کا سوال ہی نہیں ہے. ایولیوشن کا پروسیجر ایسا ہے ہی نہیں کہ کوا اور انسان دنیا بنی تازی اور دونوں بھی موجود ہیں. میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، قرآن کی کسی بھی آیت سے ایولیوشن کا سوال، کیونکہ کوا بہت پہلے بن چکا ہے، انسان جو ہے بہت بعد میں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ کوا اگر بن چکا ہے تو پھر انسان، پھر جو ہے دوسرے اور جانور، جتنے اور جانور ہیں وہ اگر زمین پر ہیں تو انسان اوپر سے کیسے آتا بھائی؟ کیسے آتا؟ کیونکہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ جو ہے انسان اوپر تھا، اوپر سے نیچے آیا، سزا کے طور پہ پھینکا گیا اوپر سے نیچے. ہاں عجیب معاملہ ہے نا. تو پھر اوپر سے نیچے آنے کی بات کو جب ہم لیں گے تو پھر یہ ایولیوشن کا جو ہے یہاں پر پورا معاملہ فیل ہو جاتا نا، سب کچھ فیل ہو جاتا. اچھا اب آیت نمبر 32 آ گئی، دیکھیے یہ مشہور آیت ہے. اچھا اب یہ مشہور آیت کون سی آیت کے فوری بعد آ رہی ہے؟ آپ ذرا غور کر لیں. وہ جو کوے کی کہانی ہے، کوے کی کہانی کے فوری بعد. اچھا اس سے پہلے آدم کے 2 بیٹوں کی کہانی سنائی گئی، اور وہ کہانی کے اینڈ میں کوے کی کہانی آ گئی ہے. اور کوے کی کہانی کے فوری بعد اب یہ بات آ گئی کون سی؟ جس کسی نے ایک انسان کو قتل کیا وہ گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کیا. اب یہ آیت آ گئی، آیت نمبر 32. اچھا یہ آیت کیسے، کن لفظوں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے؟ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا ولقد جاءتهم
رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون. ٹھیک ہے. اچھا اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا. دیکھیں یہ آیت اصل میں کس کے لیے ہے؟ بنی اسرائیل پر. اور اسی وجہ سے یعنی یہ آیت بھی اصل میں ایک خاص کانٹیکسٹ میں ایک خاص وجہ سے بنی اسرائیل پر لکھی جانے والی ہے. اور ہم نے یہ ثابت کر جی ہاں اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ قرآن کا لکھنے والا اس آیت کو کہاں سے چرایا ہے؟ تلمود اور مشنا سے چرایا ہے. چرا کر اپنی کتاب میں شامل کر دیا. اور پھر اب پوری دنیا کے مسلمان اپنا کالر تنا کے پھرتے ہیں ہر جگہ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہوئے کہ ہماری کتاب میں تو ایسی آیت ہے کہ جیسے جو ہے اب وہ یعنی مطلب دنیا میں ہر جگہ دنگے ہو رہے ہیں، مار کاٹ ہو رہی ہے، خون خرابہ ہو رہا، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں. ایسے موقع پر کوئی آ کر کہے گا نہیں بھائی ہمارا قرآن تو ہمارا اسلام تو بہت ہی کیوٹ ہے، کیوٹ پپو کے جیسا ہے پھولوں کا. اس میں تو ایسی آیت ہے کہ اس میں ایک انسان کو قتل کرنا گویا کہ ساری انسانیت کو قتل کرنا. دیکھیں اتنی اچھی آیت ہے ہمارے پاس. واہ 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 کیا کمال ہے یار. حالانکہ یہ آیت کا جو سیاق و سباق کیا ہے، یہ آیت کس کے لیے آئی ہے، کیوں آئی ہے، اور یہ آیت میں ایکچوئل کیا کہا گیا، کوئی نہ بتاتا ہے نہ کوئی سننا چاہتا ہے. ایون نان مسلمز بھی جو ہے 21 کا 32 سے کیا لنک ہے؟ وہ مرڈر کا قصہ ختم ہوتے چاہیے بات. اب آپ دیکھیے اصل میں وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں نا، یہ جو کنٹینیویشن ہے قرآن کی آیتوں میں اتنا بے ڈھنگا ہے یار کہ آپ کو جو ہے الٹی ہو جائے، متلی آ جائے. یعنی کچھ تو کہیں تو کوئی تک ہونا چاہیے، کچھ تو معقولیت ہونی چاہیے. کچھ آپ پڑھتے وقت کچھ تو جگنا کہ ہاں یار کوئی تو ایک بات جو ہے ایک کنٹینیویشن میں کچھ سمجھانے کے لیے کچھ کی جا رہی ہے. کچھ بھی نہیں ہے، اگڑم بگڑم تگڑم پگڑم جو ہے اس طرح سے ایک کے بعد دوسرا کچھ اور بات، تیسری بات کچھ اور ہے، چوتھی کچھ اور ہے. اس طرح سے پوری کھچڑی میں کم سے کم آپ کو پھر بھی کوئی ترتیب نظر آتی ہے. یہ کھچڑی سے بھی گئی گزری کتاب ہے. اچھا اب اس میں جو کہا گیا کہ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا. اچھا یہ فرمان لکھ دیا کہہ کر اس کے فٹ نوٹ میں بتاتے ہیں، یعنی چونکہ بنی اسرائیل کے اندر انہی صفات کے آثار پائے جاتے تھے جن کا اظہار آدم کے اس ظالم بیٹے نے لیا تھا. اچھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل نفس سے باز رکھنے کی سخت تاکید کی تھی. اب یہ اصل میں وہ جو ہے اپنا سارا غصہ، ساری جو ہے بلائیں جو ہے وہ بنی اسرائیل پہ نکالنا ہے ان کو کچھ نہ کچھ. کیونکہ بنی اسرائیل ان کے اپنے عقیدے کے مطابق جو بنی اسرائیل ہیں وہ ان کے منہ بولے نبی کو نہیں مانی. تو اب جو مرضی ان پر جو ہے تانے کسو، جو مرضی ان پر الزامات لگاؤ، جو مرضی کہہ دو، کون پوچھنے والا ہے بھائی؟ کیا بنی اسرائیل کی طرف سے قرآن کے رد میں کوئی بیان ہے؟ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. قرآن کے بھی جتنے بھی اسٹیٹمنٹس ہیں، جتنے بھی جو ہے جو ایلیگیشنز ہیں، سارے کے سارے ون سائیڈڈ ہیں، سارے ون سائیڈڈ. بھائی دیکھیں میں آپ پر اگر کچھ الزام لگاؤں تو اگر مان لو میں آپ پر 2 الزام لگاؤں تو اس کے جواب میں آپ بھی مجھے کچھ تو کہو گے نا. تو آپ کا کہا ہوا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں ہے. ساری باتیں میری طرف سے چل رہی ہے، میں ساری دنیا پر الزامات لگا رہا ہوں، لیکن جس دنیا کے جن لوگوں پر میں الزام پہ الزام لگائے جا رہا ہوں ان کی طرف سے صفائی میں دیا گیا بیان کہاں ہے؟ بھائی نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں. جتنی باتیں آپ کو قرآن میں ملیں گی، بلکہ جو ہے بنی اسرائیل یا یہودی لوگ وہ اپنے اوپر لگائے گئے الزامات پر تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس سے بری الذمہ بھی، ہم تو ایسے ہیں ہی نہیں. قرآن بار بار کہتا ہے کہ تم نبیوں کو قتل کیے، وہ کہہ رہے ہیں کہ کون سے نبی کو قتل کیے؟ ٹھیک ہے کسی وقت کسی زمانے میں کسی نے کر دیا ہوگا، اس سے ہماری پوری قوم سے کیا لینا دینا ہے بھائی؟ اب یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ تم نے جو ہے یہ عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کبھی نہیں بنایا. دیکھیں سارے الزامات ون سائیڈڈ، سارے الزامات ون سائیڈڈ. اچھا نبی کو اگر قتل کیے بھی تو وہ ان کے نبی کو کیے نا، آپ کو کیا لینا ہے؟ آپ کا تو ایک ہی نبی ہے. یہی ہے اصل بات ہے.
ان کے نبی کو انہوں نے قتل کر لیا نا. ہمارا نبی ہم قتل کریں گے نہیں تو کچھ ہاں بھی بھائی کریں ہمارا گے. جس طرح سے بولتے ہیں نا میرا جسم میری مرضی. میرا نبی میں قتل بھائی میرا نبی ہے میں قتل کر لیا. تم کہیں کو جو ہے لال دیدے کر رہے ہیں یار. صحیح ہے. اچھا اب آپ دیکھیے تو یہاں یہ کہا گیا کہ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے. اچھا دیکھیے ہم یہ مزے کی بات دیکھیے, یہ جو بات ہے نا اصل میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں. مودودی صاحب کی اب چوری پکڑی گئی. یہ بات بائبل جسے کہا جاتا ہے تورات میں نہیں ہے. بائبل کے عہد نامہ قدیم جس کو تورات کہا جاتا ہے جس حصے کو, اس میں یہ چیز نہیں ہے. یہ چیز اصل میں تلمود میں ہے. اچھا تلمود کیا ہے؟ تلمود جو ہے اصل میں یہودیوں کی فقہ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی تلمود کوئی خدائی یا پھر جو ہے کوئی دی گئی کتاب نہیں ہے, بلکہ یہ یہودیوں کی ان کے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے اندر یہ چیز پائی گئی. اب قرآن کے لکھنے والے کو وہ جو ہے اتنی تمیز نہیں تھی کہ واقعی یہ بات یعنی تورات میں ہے نہیں ہے یا پھر کہاں سے. وہ قرآن کا لکھنے والا جس کنویں میں بیٹھا تھا وہ اس کے کانوں میں کہیں سے بات پہنچی کہ جو ہے یہ بات یہودی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ جس کسی نے ایک انسان کا قتل کیا وہ گویا کہ ساری انسانیت کا قتل ہے. تو پھٹ کے ساتھ جو ہے کنویں میں بیٹھنے والا قرآن کا لکھنے والا کیا کر دیا, جھٹ کے ساتھ اپنی کتاب میں اس کو شامل کر دیا. یہ ہے اصل بات. یہ بات اصل میں کوئی جس کے خود مسلمان جس کتاب کو آسمانی کتاب کہتے ہیں اس کتاب میں یہ بات نہیں ہے. یہ کتاب اصل میں یہودیوں کی جو ہے لکھی ہوئی تھی, اس میں سے قرآن کے لکھنے والے نے چرائی ہے اس آیت کو. اچھا تو اب یہاں مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہے کہ آج جو بائبل پائی جاتی ہے وہ فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے خالی ہے. خالی کہاں ہے بھی؟ یہ تو ہو گئے تو ہوں گی نا. البتہ تلمود میں یہ مضمون اس طرح. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ لیکن خالی نہیں ہے نا, اس میں تو بہت سی علم و حکمت کی باتیں ہیں, تو آپ خود مانتے. ہاں بھائی یقیناً ہے. اصل میں بات یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. مودودی صاحب کی چوری دیکھیں. اصل میں قرآن کا لکھنے والا یہ آیت چرایا کہاں سے؟ تلمود سے چرایا. تو اب مودودی صاحب کیا کہہ رہے ہیں, یہ بات کو یعنی اتنی قیمتی بات یعنی اس میں فرمان خداوندی کے ان قیمتی الفاظ سے جو بائبل ہے وہ خالی ہے. البتہ تلمود میں یہ مضمون اس طرح بیان ہوا ہے, جس نے اسرائیل کی ایک جان کو ہلاک کیا, کتاب اللہ کی نگاہ میں اس نے گویا ساری دنیا کو ہلاک کیا. اور جس نے اسرائیل ہے جس نے اسرائیل کی ایک جان کو محفوظ رکھا, کتاب اللہ کے نزدیک اس نے گویا ساری دنیا کی حفاظت کی. اسی طرح تلمود میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ قتل کے مقدمات میں بنی اسرائیل کے قاضی گواہوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ جو شخص ایک انسان کی جان ہلاک کرتا ہے وہ ایسی باز پرس کا مستحق ہے گویا اس نے دنیا بھر کے انسانوں کا قتل کر دیا. اصل میں یہی جو نیچے کا جو حصہ ہے نا یہ ہے تلمود میں, بائبل میں نہیں ہے یہ چیز. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور قرآن کے لکھنے والے نے تلمود سے اس آیت کو چرایا, سیدھا چرایا. ڈائریکٹلی جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے اس کو کہیں گے آپ سرقہ, چرانا. یہ چرانے کا عمل ہوا ہے قرآن کی طرف سے. اچھا فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھتے ہیں, اچھا جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا, اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا. اور جس نے کسی کی جان بچائی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی. مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے, پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. اچھا یہ اوپر کی بات سے نیچے کی بات کا کیا لینا دینا ہے بھائی؟ تمام انسانوں کو زندگی بخشی فوری کہہ کر جو ہے, مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی ہدایات لے کر آئے. یہ کیا بات ہے؟ کوئی کنیکشن ہے اس جملے کا پہلے والے جملے سے؟ کیا لینا دینا؟ اچھا لہذا وہ پوری انسانیت کا دشمن ہے کیونکہ اس کے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے جو اگر تمام افراد انسانی میں پائی جائے تو پوری نوع کا خاتمہ ہو جائے. اس کے برعکس جو شخص انسان کی زندگی کے قیام میں مدد کرتا ہے وہ در حقیقت انسانیت کا حامی ہے, کیونکہ اس میں وہ صفت پائی جاتی ہے جس پر انسانیت کے بقا کا انحصار ہے.
جی کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ 2 فٹ نوٹ ہیں اس میں، ہو گئے جی. ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جی ہندی میں کہہ رہے ہیں اسی کارن ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے بھی کسی پرانی کی ہتیا کی، یہاں پرانی لکھا ہے سچ والا، جی ہاں، نفس نہیں ہے، انسان نہیں ہے. یہاں اصل میں پرانی نفس کا ایکچوئل مطلب پرانی ہے، انسان نہیں ہے. اب انسان ہم معنی لے رہے ہیں، من قتل نفسن کہا گیا، یعنی اس میں یہ نہیں کہا من قتل انسانا یا من قتل الانس یا من قتل جو ہے بشرا واحدا، یا اس طرح سے نہیں کہا گیا، یہ تو اس کو نفسن تو ہم کہا پشو گیا. ہتیا سے بھی جوڑ سکتے، پھر پشو ہاں کوئی بھی ہتیا ہو بھی نہیں سکتا ہے کرنے کی بات. بھائی. جو ہے نفس سے مراد ایک انسان بھی ہے، نفس سے مراد ایک کیڑا مکوڑا بھی ہے، نفس سے مراد ایک جو ہے پرندہ بھی ہے، ایک درندہ بھی ہے، چرندہ بھی ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہے نا، یہ بات ہے. جی اسی کارن ہم جی نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس کسی نے بھی کسی پرانی کی ہتیا کی، کسی پرانی کا خون کرنے اتھوا دھرتی میں ودروہ کے بنا، تو سمجھو اس نے پورے منشیوں کی ہتیا کر دی. اور جس نے جیوت رکھا ایک پرانی کو تو واستو میں اس نے جیوت رکھا سبھی منشیوں کو، تتھا ان کے پاس ہمارے رسول کھلی نشانیاں لائے، پھر بھی ان میں سے ادھیکانش دھرتی میں ودروہ کرنے والے ہیں. اچھا اب دیکھیے قرآن میں یہ بات کئی جگہ پر آئی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہے نا. کل نفس ذائقۃ الموت کا مطلب ہر جاندار کو موت ہر جاندار موت کو چکھے گا. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہاں نفس کے جو معنی لیے گئے جاندار، یہاں انسان نہیں کہا گیا. ہر انسان موت کو چکھے گا یہ نہیں کہا گیا، ہر جاندار. تو نفس کا ایکچوئل معنی جو ہے پرانی جو کہہ رہے ہیں نا، یہ صحیح ہے بالکل. پران جس میں لیکن ہے، اب پران یہ ہے جس میں، ہاں جس میں پران، جس کسی میں بھی جان ہے اسی کو جاندار کہیں گے، اور ہر جاندار جو ہے موت کو چکھے گا. اسی وجہ سے میں نے سوال کیا تھا کہ ہر جاندار موت کو چکھے گا، تو کیا اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ میں نے پوچھا تھا. میں نے جو کل ہے ہمارے بھائی نے لوگوں کہا بے جان ہے، انہوں نے کہا بے جان ہے، اللہ کو نفس نہیں ہے بولے نا کل وقاص بھائی. جی ابھی اللہ کو نفس نہیں ہے بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے جان ہے. بھائی صاف صاف بولو نا، ابھی اللہ جاندار ہے یا بے جان ہے؟ اگر جاندار ہے تو پھر جو ہے قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ کو موت ہے، یا خود اللہ بھی جو ہے موت کو چکھے گا. نہیں اگر جو ہے نہیں اللہ نہیں چکھے گا، اگر تو اس کا مطلب یہ اللہ بے جان ہے. دونوں میں سے کوئی ایک کہنا پڑے گا نا. نہیں دونوں بھی بولیں گے تو جواب موجود ہے قرآن میں، کچھ بھی بولو آپ. ہاں جی. اچھا اب آیت نمبر 33 دیکھو، اس سے بھی بھیانک ہے. 33 میں تو پورے جو ہے پورے جو آپ کہہ سکتے ہیں جو سب کچھ آ گیا اس میں. 5 کی 33 میں کہا گیا ہے، بڑی بھیانک ترین آیت ہے قرآن کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظیم. یہ دیکھیں قرآن کی بھیانک ترین آیت ہے، انتہائی بھیانک آیت. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے یہاں لڑتے ہیں لکھے ہیں، یہ جو مطلب یہ ان کی ڈنڈیاں ہیں. بھئی حارب یحارب کا مطلب لڑنا نہیں ہے، جنگ کرنا ہے. حرب کہتے ہیں لڑائی کو نہیں، جنگ کو کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں جان بوجھ کے جو ہے یہاں لڑنے کی بات کہیں، جنگ کرنا ہے یہاں پر، جنگ. کیونکہ لڑنے کے لیے قتال کا لفظ آیا قرآن میں کئی جگہوں پر، لیکن جہاں اس سے بھی زیادہ شدید معاملہ ہے جنگ، جنگ کے لیے قرآن میں حرب کا لفظ آیا ہے. تو مودودی صاحب جان بوجھ کر مجرمانہ انداز میں اس لفظ کے معنی جان بوجھ کے بدل رہے ہیں. مجرم ہے مجرم. حارب یحارب کا مطلب لڑنا کیسے ہوتا ہے بھائی؟ جب حارب یحارب کا مطلب لڑنا ہے تو پھر قاتل یقاتل کا کیا مطلب ہے؟ یہ دیکھیں جرم ہے ان کا. ان کو پتا ہے کہ اس آیت میں جو ہے جو غلاظت ہے، جو گندگی ہے، اس گندگی پر جو ہے پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس آیت کا ایکچوئل مطلب ہے
کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، انما جزاء الذین یحاربون اللہ. آپ کی آواز تھوڑی کٹ جا رہی ہے سچ والے، آواز تھوڑی اچھا سی میری کٹ آواز جا کٹ رہی گئی؟ تھی اب۔ ابھی بھی ہے ٹھیک، ابھی بھی کرتی؟ بیچ میں تھوڑی سی اچھا رک جا رہی تھی بعض وقت۔ ہاں شاید نیٹ ورک کا کوئی پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، حالانکہ یہ ہونا چاہیے جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں، یہاں پر دیکھیں پھر یہ بھی اس کا معنی بھی بدل دیا، اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، اصل میں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ان کی سزا کیا ہے کہ وہ قتل کیے جائیں، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، وہ قتل کیے جائیں نہیں ہیں، ان یقتلوا نہیں ہے بلکہ یقتلوا ہے۔ یقتلوا کا مطلب یہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔ ایک تو ہوتا ہے گردن اڑا دینا، اس کو کہتے ہیں قتل، لیکن ایک ہوتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، یعنی وہ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی اگر کسی کو مار ڈالنے کے بعد میں بھی اس کا ابھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے، آپ نے دیکھا ابھی ہوگا نا جو کئی لڑکی کے ٹکڑے کیا نا ایک بندے نے، وہ فریج میں رکھا ٹکڑے کر کے، ویسی بات لکھی ہوئی ہے نا سچ والے۔ بالکل یہی ایگزیکٹلی یہی ہے، قرآن اسی بات کا حکم دے رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، ٹکڑے ٹکڑے۔ یقتلوا کا مطلب لٹرلی ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، یقتلوا کا مطلب ہے کہ اس کو کیا کریں، کون؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے اور زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ دیکھیے سب سے پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سے جنگ کون کر سکتا ہے؟ آپ ذرا جنگ کے لفظ پر غور کریں اور اس کے بعد اللہ کے بارے میں ہمیں جو بتایا گیا ہے اس پر غور کریں، اس کے بعد ایک انسان کی حیثیت پر جو ہے غور کریں آپ، ٹھیک ہے؟ تو ایک انسان اللہ جسے کہا گیا اس سے جنگ کیسے کر سکتا ہے بھائی؟ کیسے؟ اب اصل میں یہ جو ہے ہاں وہ کفر کر کے یا اللہ کی بات کو نہیں مان کے یا اللہ کے فرمان کی مخالفت کر کے یا سرکشی کر کر، اصل میں جو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ کیسی بات ہے سوچئے۔ اور پھر زمین پر جو ہے قانون کی کتاب ہے سچ والا جی، یہ قانون کی کتاب ہے، یہ دستور ہے، یہ انسانی زندگی کو بتانے کے لیے رہنمائی ہے۔ ٹکڑے کرنا ہے ایک انسان کے انسان سکھا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ٹکڑے یقتلوا، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، اس کا ایک انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، او یصلبوا، اور پھر جو ہے یہاں پر دیکھیں یہ تینوں الفاظ میں بڑی تاکید آئی ہے، یہاں تقتیل ہے، تصلیب ہے اور تقطیع ہے۔ یہ تینوں الفاظ اس کے معنی ہے کہ خالی صرف کٹ کرنا نہیں ہے بلکہ ہر معاملے میں جو ہے شدت پائی گئی ہے۔ اگر مان لو اس کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو سولی پر چڑھانے سے بھی جو ہے وہ اس کی آگ ٹھنڈی نہیں ہو رہی ہے، یہ مطلب یہ بات جو کہہ رہا ہے نا اس کو جو ہے اس کے دل کو سکون نہیں مل رہا، اس کے پیٹ کو ٹھنڈک نہیں پہنچ رہی ہے، تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو ہے سولی پر چڑھانے کے بعد بھی ارے یار اس کو اور کیا کر سکتے ہیں، سولی پر چڑھانے کے بعد اور جو ہے کیا کیا کر سکتے ہیں کرو، وہ یہ کہنا چاہ رہا اصل میں۔ اور اس کے بعد پھر آگے کیا کہہ رہا ہے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر جو ہے کیا کرو کہ اس کا ایک سائڈ سے اس کا ہاتھ کاٹ ڈالو ٹکڑے ٹکڑے کر کے، اور دوسرے سائڈ سے اس کے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایک سائڈ سے اس کے ہاتھ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے، دوسرے سائڈ سے اس کے پیر کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے۔ اچھا، یا پھر وہ کیا کرے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو جو ہے جلا وطن کر دینا ہے، یا پھر اس کو ملک بدل کر دینا ہے، یعنی جس شہر میں یا جس علاقے میں وہ رہتا ہے اس کو وہاں سے نکال دینا، اس کو وہاں سے بھگا دینا۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ اچھا دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے چین نہیں پڑا اللہ میاں کو، دنیا میں یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب پھر آخرت کی سزا ان کے لیے ریڈی ہے۔ اب فٹ نوٹ میں کیا لکھتے ہیں، فٹ نوٹ میں لکھ رہے ہیں کہ زمین سے مراد یہاں وہ ملک یا وہ علاقہ ہے جس میں امن و انتظام قائم کرنے کی ذمہ داری اسلامی حکومت نے لے رکھی ہے۔ اچھا کیسے معلوم بھی کہ جو ہے وہ یہاں پر یہ اس طرح کی بات ہے؟ یہ کہیں بھی ہو سکتا ہے نا۔ اور خدا و رسول سے لڑنے کا مطلب ہے، خدا و رسول سے جنگ کرنے کا مطلب ہونا چاہیے
اس نظام صالح کے خلاف جنگ کرنا ہے جو اسلام کی حکومت نے ملک میں قائم کر رکھا ہے. کہاں ہے بھی اسلام کی ایسی حکومت؟ کہاں ہے؟ پوری اسلامی تاریخ میں ایسی حکومت کہاں ہے بتاؤ؟ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہے اور اسی کے لیے اس نے اپنا رسول بھیجا تھا کہ زمین میں ایک ایسا صالح نظام قائم ہو جو انسان اور حیوان اور درخت اور ہر اس چیز کو جو زمین پر ہے امن بخشے، جس کے تحت انسانیت اپنی فطرت کے کمال مطلوب تک کو پہنچ سکے، جس کے تحت زمین کے وسائل اس طرح استعمال کیے جائیں کہ وہ انسان کی ترقی میں مددگار ہوں، نہ کہ اس کی تباہی و بربادی میں. ایسا نظام جب کسی سرزمین پر میں قائم ہو جائے تو اس کو خراب کرنے کی صحیح کرنا، قطع نظر اس سے کہ وہ چھوٹے پیمانے پر قتل و غارت اور رہزنی اور ڈکیتی کی طرح کی حد تک ہو یا بڑے پیمانے پر، اس صالح نظام کو الٹنے اور اس کی جگہ کوئی فاسد نظام قائم کر دینے کے لیے دراصل وہ خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے. یہ ایسا ہی ہے جیسے تعزیرات ہند میں اس شخص کو جو ہندوستان کی برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کرے بادشاہ کے خلاف لڑائی ویجنگ وار اگینسٹ دی کنگ کا مجرم قرار دیا جاتا ہے، چاہے اس کی کارروائی ملک کے کسی دور دراز گوشے میں ایک معمولی سپاہی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اور بادشاہ اس کی دسترس سے کتنا ہی دور کیوں نہ ہو. اب یہ مودودی صاحب اپنا فلسفہ بیان کر رہے ہیں. سب سے پہلی بات یہ بتائیں کہ یعنی ایسا صالح نظام اس زمین پر جو ہے آخر کب نافذ تھا؟ اس کا کوئی جو ہے ثبوت ہے کسی کے پاس؟ کوئی ثبوت ہے؟ اچھا، اس کے بعد فٹ نوٹ نمبر 2 میں لکھ رہے ہیں یہ مختلف سزائیں برسبیل اجمال بیان کر دی گئی ہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ شارٹ میں اس کو بریفلی بیان کر دیا گیا تاکہ قاضی یا امام وقت اپنے اجتہاد سے یعنی مطلب ہر مجرم کو اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق سزا دے. اصل مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ کسی شخص کا اسلامی حکومت کے اندر رہتے ہوئے اسلامی نظام کو الٹنے کی کوشش کرنا بدترین جرم ہے اور اسے ان انتہائی سزاؤں میں سے کوئی سزا دی جا سکتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ بہرحال اب یہ آئیسس ہے اور پھر جو ہے القاعدہ ہے یا طالبان ہے یا پھر اس طرح کے جتنے بھی ہیں نا، سب میں اس طرح کی سزائیں ہوتی نا، بھی ٹکڑے ٹکڑے کیے جاتے ہیں ان کے ساتھ تسلیب کا عمل ہوتا ہے اور ان کا ایک سائڈ سے ایک ہاتھ ایک سائڈ سے ان کا پیر کاٹا جاتا ہے. یہ تو ہوتا ہے مخالف سمت سے ہاتھ اور پیر کاٹے جائے. ہاں وہی ہے نا، مخالف سمت سے ایک سائڈ سے ایک ہاتھ کاٹ دینا، دوسرے سائڈ سے ایک پیر. یعنی مطلب وہ شخص جو ہے، اچھا آپ اندازہ لگائیں کہ جھٹ کے ساتھ جھٹکا مار کے اس کا ہاتھ کاٹ دے، پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے اس کے سامنے ہیں، وہ زندہ ہے، وہ اپنی آنکھیں کھلی ہیں، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر، اور اس کے ایک پیر کو کاٹ دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. یعنی وہ نہ تو وہ چلنے کے قابل ہو اور نہ کچھ کام کرنے کے قابل ہو اور زندگی بھر وہ اسی طرح سے تڑپتا رہے اور وہ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. یعنی اب آپ دیکھیے کہ بربریت کا جو ہے کی جو انتہا ہے، آپ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا. اچھا یہ سب کیوں ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے علماء کے نزدیک ایکس مسلم جو کام کر رہے ہیں وہ ان کے مطابق جو ہے کیا ہے، یہ زمین پر فساد پھیلانا ہے. بالکل فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے. یعنی گویا کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، زمین پر فساد پھیلا رہے ہیں. اور قرآن کی اس آیت کا حوالہ دے کر علماء یہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی یہی ہونا چاہیے. ان کے جو ہے ایکس مسلمز کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے چاہیے، ایکس مسلم کے جو ہے کو جو ہے صلیب پر چڑھانا چاہیے بے دردی کے ساتھ، اور ایکس مسلم کا ایک ہاتھ کاٹنا چاہیے اور ایک دوسرا ایک پیر کاٹنا چاہیے، جو قرآن کی آیتیں ہیں. اس آیت سے، کیونکہ یہاں پر وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا جو کہا گیا ہے نا، یہ انتہائی بھیانک ہے، انتہائی بھیانک. اس کا کوئی بھی مطلب یہ نکال سکتا ہے کہ زمین پر فساد پھیلانا کیا ہے. اگر کوئی مولوی کہہ دے کہ ایکس مسلم کا وجود زمین پر فساد پھیلانا ہے کیونکہ یہ اسلام کے پھیلنے اور اسلام کو جو ہے کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمیاں پیدا کرنے کا جو ہے سبب بنتے ہیں ایکس مسلم، تو اس لیے کیا کرنا ہے، ان کے ساتھ یہی سزا دی جانی چاہیے ان کو. ظاہر بات ہے قرآن سے جو ہے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے. اور کیا؟ جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ کیا بھیانک باتیں ہیں سچ والا جی. یہ زبان پلٹ رہی نہیں یہ باتیں پڑھنے اور سننے کے لیے، اور یہ اللہ کہہ رہا ہے لوگوں سے، انسانوں سے. ہاں
یعنی کاٹو، ایک تو ہوتا ٹکڑے کرو، میں پھانسی آپ دو. کو میں آپ سے کہہ رہا تھا نا کہ ہم کئی موقعوں پر بعض موویز میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ کوئی کچھ ہو جاتا ہے تو وہ کسی کا قتل کر دیتا ہے. اچھا، قتل کرنے کے بعد میں اس کے اندر کا جو انتقامی جذبہ ہے وہ ابھی شانت نہیں ہوتا، وہ ابھی ٹھنڈا نہیں پڑتا. تو وہ آدمی مار ڈالنے کے بعد میں گولیوں سے اس کو بھون دیتا ہے. بھون دینے کے بعد بھی وہ جو ہے جا کر اس کے قریب اور جو ہے اپنے پیر سے جو ہے زور سے اس کو ادھر ادھر دھکیلتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ یہ آدمی مرا ہے یا ابھی زندہ ہے. اچھا، مر جانے کے بعد بھی اب جب یقین ہو جائے کہ ہاں یہ شخص مر چکا ہے، اس کے باوجود اپنے پیر سے دھڑا دھڑ مارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو انتقام کی آگ ہے، اس کا جو ریونج ہے وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. ایگزیکٹلی اللہ جو ہے اس طرح کا ریونجر ہے، ریونج لینے والا جیسے ہے. وہ ہندا نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا لاش کاٹ کے. ہاں ظاہر بات، ہاں ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بھائی، بات تو یہی ہے. اب ایسا ہے کہ اسلامی تاریخ کے مطابق ہندا غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے منہ بولے نبی کے چچا کا اس کے ساتھ ایسا کیا. بھائی ہندا کی نظر سے اگر دیکھو گے تو ہندا کے مطابق ہندا کا جو بھی بھائی اس کا جو بھی عقیدہ، تو ظاہر بات ہے یہ ان کا نبی اور نبی کا چچا ان کے عقائد کے خلاف جو ہے ایک طرح کی جنگ کر رہے تھے. تو ٹھیک ہے، ہندا نے جو کچھ کیا وہ اس کے حساب سے صحیح ہے. جب تمہارا اللہ ایسا کر سکتا ہے اپنے آپ کو رحمان الرحیم کہنے کے باوجود، تو ہندا تو ایک صرف عورت ہے نا، ایک انسان ہے نا بھائی. اس نے ایسا کیا تو کون سا غلط کام کیا؟ کون سا غلط کیا بتاؤ؟ یہ ساری باتیں سوچنے کی ہے نا، سوچنا چاہیے. جی جناب، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں حضرت؟ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے یدھ کرتے ہیں، یہاں برابر لیے انہوں نے، لڑائی نہیں لی، یدھ لیے، ہاں جنگ ہے. اس کے رسول سے یدھ کرتے ہیں تتھا دھرتی میں اپدرو کرتے ہیں، کرتے پھر رہے ہو، ان کا دنڈ یہ ہے کہ ان کی ہتیا کی جائے تتھا انہیں پھانسی دی جائے، اتھوا ان کے ہاتھ پاؤں وپریت دشاؤں سے کاٹ دیے جائے، اتھوا انہیں دیش نکال دیا جائے. یہ ان کے لیے سنسار میں اپمان ہے تتھا پرلوک میں ان کے لیے اس سے بڑا دنڈ ہے. سچ والا جی، ایسی کوئی حرکت کرنے کے بجائے کسی انسان کو تو موت ہی دے دی جائے. اس کا لیفٹ ہینڈ کاٹنا ہے، رائٹ پیر کاٹنا ہے اس کا، مطلب ایک ہاتھ ایک پیر اس کا ایک طرف کا نہیں کاٹنا ہے. تو اس میں بھی وہ ایک ایسی ڈسپیرٹی پیدا کر دے رہے کہ وہ کنفیوز رہے. ہو نہیں، دیکھیے کہ وہ زندہ بھی رہے، لیکن جب تک وہ زندہ رہے تڑپ کے زندہ رہے. دیکھیں، ایک آدمی کا ایک ہاتھ نہیں ہے. اب ایک ہاتھ نہیں ہے تو کوئی کام نہیں کر سکتا، اور ایک آدمی کا ایک پیر نہیں ہے، پیر نہ ہونے کی صورت میں وہ چل نہیں سکتا. تو اس کا مطلب وہ جو ہے زندہ بھی رہے، کیونکہ ظاہر بات ہے ہاتھ اور پیر کے کٹنے سے آدمی مرتا نہیں ہے نا بھائی. تو اصل میں قرآن اس کو مارنا نہیں چاہ رہا، آپ سمجھ رہے ہیں، مارنا نہیں چاہ رہا، اس کو ایک نشان عبرت بنانا چاہ رہا، تاکہ دوسرے لوگ یہ منظر دیکھیں، دیکھ کے جو ہے پھر یہ ایسی حرکت کرنے، یعنی اسلام کے خلاف بولنے یا اسلام کے نبی کے خلاف کوئی آواز اٹھانے سے بچ جائیں، ڈر جائیں. یہی تو کہہ رہے اس کو اصل میں ان کے نشان لیے عبرت سنسار میں بنانا اپمان ہے. ہاں یہ ہے اپمان ہے سنسار میں. صحیح ہے، اصل بات یہ ہے. یعنی ایک تو ہوتی ہے سزا، لیکن یہ اس میں جو بھی ہے نا، اس میں کوئی سزا نہیں ہے، سزا نہیں ہے. اس میں ہر دیکھیں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں ان سب کا تعلق نشان عبرت بننے سے. اگر ایک انسان کو مار ڈالا جائے تو ظاہر بات ہے کوئی جو ہے ہاں بھی اس کا جو ہے مرڈر ہو گیا یا پھر اس کی گردن اڑا دی گئی، چلو ٹھیک ہے، اس کو پولٹی میں لپٹو اور کے پھینک دو. لیکن اگر ایک انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، سوچیے آپ ذرا. یعنی ان لفظوں کو ہم بولنے میں بھی جو ہے ہم کو بڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے. قرآن تو بڑے ڈنکے کے چوٹ پر ایک جو ہے ایک احکام خداوندی، خالق کائنات کی طرف سے آئی کتاب میں جو ہے یہ قانون، یہ فیصلہ سنایا جا رہا ہے، جو لوگ ایسا کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے. اچھا کس نے کرنا ایگزیکیوٹ کس نے کرنا ہے؟ اب اصل میں بات یہی ہے کہ اب چونکہ یہاں جو سیاق و سباق ہے، اس سے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ظاہر بات ہے یہ جو وقت کی حکومت ہے، جو امام وقت ہے یا پھر جو ہے جو قاضی ہے اس کی طرف سے یہ فیصلہ ہوگا.
جو قاضی مجھے تو عدالت ایسے ہے. لگ رہا ہے جس کے سمجھ میں آ گیا جو بلوان ہے جو کر سکتا اس نے کرنا. اصل اسی میں لیے تو بات یہی ہے. طالبان کر رہا تھا نا وہ. نہیں دیکھیں میں آپ کو جو ہے یہ بھی بتاتا ہوں کہ یہ اسامہ بن لادن نے تلوار کیوں اٹھائی؟ کیوں اٹھائی؟ کیا جہاں پر اسامہ رہتا تھا وہاں ان کی کوئی حکومت نہیں ہے، ان کا اپنا کوئی جو ہے ان کی فوج اور ان کے اپنے قوانین نہیں ہیں، ہے نا، سب کچھ ہے نا. اس کے باوجود اسامہ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو کام کرنے والے کیوں نکل کے سامنے آئے؟ اس کی وجہ یہی ہے ان کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ جو حاکم ہیں ہمارے، یہ لوگ نہیں کریں گے یہ کام کون کرنا ہے؟ اب اللہ کی ان آیتوں پر جو ہے عمل کون کرے گا؟ اس کا نفاذ کون کرے گا؟ ان آیتوں کو لاگو کون کرے گا؟ تو ظاہر بات ہے اب یہ لوگ تو نہیں کریں گے، ان سے تو کوئی امید نہیں ہے. تو اس لیے انہوں نے اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کو ہم نافذ کریں گے. چنانچہ نکل پڑے. تو دیکھیں یہ قرآن کی کسی بھی آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کام یہ حکومت وقت کا ہے، نہیں، ایسا نہیں کہا گیا. یہ ایک جنرل حکم ہے. یعنی اب یہ دیکھیے اس میں بھی یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ جو ہے اے لوگو جو حاکم وقت ہیں تم کو جو ہے یہ فیصلہ کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہا گیا. ڈائریکٹلی سزا سنا دی گئی، ڈائریکٹ. اچھا اس سزا کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کوئی بھی کر سکتا ہے بھائی، کیونکہ کون کرے گا کون نہیں کرے گا اس کی ایکسپلینیشن قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں قرآن کیا بھونڈا پن آپ دیکھیے کہ اس کا جو بوگس پن ہے. قرآن کے احکامات پہلے تو گول مول ہے، لیکن جہاں قتل و قتال کی بات ہے اب آپ دیکھیے کہ اس طرح کی آیتوں میں کتنی شدت ہے، کتنی کٹرتا ہے، آپ امیجن نہیں کر سکتے. ایسی کٹرتا جو ہے سے بھری آیت کو جو ہے قرآن ببانگ دہل ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے اس نے جو ہے کہہ دیا، اور یہ بتائے بغیر کہ اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا. کون کرے گا؟ قرآن نہیں بتا رہا. یہ کوئی ایک فرد کرے گا، یہ ایک جماعت کرے گی، اور جماعت بھی کون سی جماعت کرے گی؟ بھائی اسامہ بن لادن بھی جو ہے وہ بھی ایک جماعت تھے، ایک جتھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ حکومت وقت نہیں کرتی تو اب ہم کو یہ کام کرنا چاہیے. نکل گئے وہ لوگ، اور جس وقت نکلے تھے وہ چند لوگ تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی آیتوں پر جو ہے اس کو نافذ کرنے کے لیے کوئی بھی کر سکتا ہے. اب کوئی بھی شخص اسامہ کو غلط نہیں کہہ سکتا. اب یہی وجہ دیکھیے میں آپ کو جو ہے ٹیکنیکل بات بتاتا ہوں. یوں تو یعنی ہمارے لبرلز آ کر اسامہ پر جو ہے اپنا غصہ نکالیں گے، کہیں گے وہ تو جو ہے وہ تو بڑا ٹیررسٹ ہے، ہم کا ساری باتیں. مگر میں اندر کی بات بتاتا ہوں. یعنی شرعی طور پر آج تک کوئی بھی عالم دین اسامہ بن لادن کو غلط نہیں کہہ سکا. آپ کو پتا ہے کیوں؟ کیونکہ اسامہ کے سارے فیصلے، اسامہ کے سارے کام قرآن اور حدیث کے مطابق ہو رہے ہیں. جو اسلامکلی اسلام جو اسامہ از ناٹ رانگ پرسن، بلکہ آپ کہیں گے کہ اسلامکلی اسامہ از دا بیسٹ پرسن، از آئیڈیل پرسن، از پرفیکٹ پرسن. یہ ہے اصل بات. دنیا کا کوئی بھی عالم دین آپ جو ہے دیکھیں گے کہ اسامہ کو آؤٹ رائٹلی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسامہ غلط تھا. نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اسامہ نے کوئی کام غلط نہیں کیا بھائی. اکارڈنگ ٹو اسلام اسامہ کا کوئی کام غلط نہیں ہے. اسامہ یا اسامہ جیسے لوگ کوئی بھی جو ہے غلط نہیں ہے اکارڈنگ ٹو قرآن، اکارڈنگ ٹو اسلام. بلکہ یہ جو ملے ہیں نا، ان کا ایک منہ جو ہے کبھی کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا منہ کچھ اور ہوتا ہے. یہ لوگ غلط ہیں، یہ لوگ غلط ہیں. اسامہ صحیح ہے. تو چلیے جناب، تو یہ دیکھیں ہم خالق کائنات کا جو ہے ایک روحانی کلام ہم پڑھ رہے ہیں. دیکھیں کیا خوشی ہو رہی ہے ہم کو یار، کیسی خوشی ہو رہی ہے نا. خوش آپ کا اسپرچولیٹی ہے آج. دیکھیے آپ کا انگ جو ہے تازہ ہو گیا، اور جو ہے آپ نہال ہو گئے. دیکھیے ذرا اللہ کا کلام ہے. خیر یہ تو پڑھ کے واقعی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہمارا دل نرم ہو گیا. کیا جو ہے کشش ہے، کیا جاذبیت ہے. اللہ کا کلام جو ہے انسانوں کے لیے رحمت ہے، محبت ہے. انسانوں کے لیے محبت، سراسر محبت ہے بھی، رحمت ہے. خدا سے جڑنے کا ذریعہ ہے یہ کلام. واہ، یہ ہے اور کیا. تو چلیے جناب،
اب 1 گھنٹہ ہو گیا تو کیا سچ ارادہ ہے والا ابھی؟ جی میں کچھ سپر چیٹس لیں گے اور لنک دے کے کچھ نئے کالرز لے لیں گے. اور خواجہ معین جی اس کو یہیں سے درس قرآن کا یہ 1 گھنٹہ کٹ کر